बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह सूरह अंफ़ाल में आज हम आयत नंबर 9 to 11 देखते हैं कि मज़ीद जो है वो जंग बदर के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बातें यहाँ पर हमें बताई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमद्दिकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस वक्त को याद करो जब तुम फरियाद कर रहे थे तुम्हारे रब से, तो तुम्हारे रब ने तुम्हारी फरियाद को सुना और अल्लाह ने जवाब दिया कि बेशक मैं मदद करूँगा तुम्हारी 1000 फरिश्तों से लगातार उतरते हुए। आयत नंबर 10। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और नहीं बनाया उसे अल्लाह ने, यानी इस वाक़े को, इस मदद को, मगर खुशखबरी और ताकि मुतमईन हो जाए तुम्हारे दिल, और नहीं असल मदद होती है मगर सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से होती है। बेशक अल्लाह गालिब है, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। आयत नंबर 11। इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआस अमनतम मिन्ह वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिही वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़श-शैतान वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जब अल्लाह ने तारी किया तुम पर ऊन की सूरत में नींद अमन की खातिर अपनी तरफ से, और नाजिल किया तुम पर आसमान से बारिश ताकि पाक साफ़ कर दे तुम्हें इसके ज़रिए, और दूर कर दे तुमसे शैतानी वसवसों को, और मजबूती दे तुम्हारे दिलों को, और वो जमा दे इससे तुम्हारे कदमों को। इंशाल्लाह सूरह अनफाल में आगे हम देखेंगे कि आयत नंबर 9 से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरीके का मामला जंग बदर में जो है वो अपने सहाबा के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए। अब यहाँ पर पूरा नक्शा खींचा गया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोडक्शन में आपको ये तमाम बातें बता दी गई हैं कि जंग बदर की वजह क्या थी, किस तरीके से वो जंग हुई, और फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने शुरू में बात की कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारा प्लान किया। सहाबा क्या चाह रहे थे कि वो जो है अबू सुफियान के लश्कर से बस 4-5 लोग हैं, उनसे जाके जो है बातचीत करे, और नहीं माने तो फिर थोड़े से लड़ाई झगड़े के बाद वो सारा माल लेकर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलग ही प्लान किया था। अब हुआ क्या? अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से अबू जहल का लश्कर आ रहा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी मुठभेड़ जो है बदर के मकाम पे कराई। यहाँ मदीना में आगे जाकर एक मकाम है बदर, उस जगह पर जो है वो जंग हुई, तो इसलिए वहां उसको जो है वो जंग बदर का नाम दे दिया गया। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला मस्जिद आयत नंबर 9 में फरमाते हैं कि इज़ आ गया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे कि भाई उस वक्त को याद करो। इज़
تغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے تمہارے رب سے. دیکھیے کون فریاد کر رہا تھا اور کس سے کر رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کر رہے تھے. کس سے کر رہے تھے؟ اپنے رب سے. سبحان اللہ. دیکھیے یہاں پر، اور یہاں پر دیکھیے کہ غیث، یہاں پر غیث جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو غیث کس کو کہا جاتا ہے؟ اصل میں بارش کو بھی کہا جاتا ہے. اچھا کون سی بارش؟ جو بہت ساری دعاؤں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ برساتے ہیں، اس بارش کو غیث کہا جاتا ہے. اور اسی سے ہمارے سماج میں ایک بہت معروف ہم لفظ سنتے ہیں، دیٹ از غوث. غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مدد، ہے نا، کہ مدد، اور یعنی کہ جو مدد، جس کو آپ مدد کے لیے پکاریں. اور نعوذ باللہ آج دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت لقب کو کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم فریاد کر رہے تھے تمہارے رب سے، تو ہوا کیا؟ فاستجاب لکم. یہ ہے خوبصورت بات. تو تمہاری فریاد سن لی گئی، تمہاری دعا قبول کر لی گئی. اور یہاں پہ دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پر چلو بھائی کہ گم آیا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ کیونکہ دیکھیے کہ کبھی بھی کسی بھی غزبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے نہیں ہوا کرتے تھے. اور اس میں بھی حکمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بتائیں. چلیے جس کے ذہن میں جو بھی آتا ہے بولے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوری پیچھے سے مطلب لیڈرشپ کہ ان کو گائیڈ کرتے رہے. ہاں لیڈرشپ تو ٹھیک ہے، لیکن گائیڈ کرتے نہیں. دیکھیے اپوزیشن میں جو ہوتا ہے، دشمن جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے نا بھائی ان کے لیڈر کو ختم کرو، باقی جو ان کے فالوورز ہیں وہ خود بخود کمزور پڑ جائیں گے. سمجھ لو آپ، وہ خود بخود کمزور پڑ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی یہ حکم نہیں تھا کہ آپ بالکل سامنے چلے جائیں، کیونکہ نعوذ باللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جاتا تو صحابہ تو یوں ہی کمزور پڑ جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے جو ہے وہ پیچھے رہتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جیسے جیسے حکم آتا تھا ویسے ویسے انسٹرکٹ کرتے رہتے تھے. اور جیسے شازیہ بتا رہی ہے ویری گڈ کہ وہ گائیڈ کرتے رہتے تھے. لیکن اصل مقصد یہ کہ لیڈر کو سامنے اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ ایک دم سے وار ان کے اوپر نہ کر دیں. اب ہوا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر بیٹھے تھے وہ مقام عریش کا ایک مقام تھا. عریش، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، سب کچھ ہو کیا رہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی کہ یہ جو ہے صحابہ 313 میرے صحابہ ہیں، اور اس کے بعد سامنے سے لشکر ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے، یہ ابو جہل کا، اور پورا ہتھیار کے ساتھ آ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اتنی دعائیں کی کہ اللہ یہ چند مسلمان ہیں. کیونکہ دیکھیں اس وقت انہیں کو تو چند مسلمان کہا جائے گا نا. جس آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں 313، صرف بہت ہو سکتا ہے 200 ہوں گے تھوڑے بہت مکہ میں جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، یا مدینے میں تھوڑا بہت رہ گئے ہوں گے. لیکن یہ ایسی اتنی کوانٹٹی تھی کہ آرام سے آدمی کاؤنٹ کر لے. اور اس وقت ایمان والا وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو اتنا 313 کی ایک تعداد لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ آج اگر یہ چند جو تیرے ماننے والے ہیں، یہ چند ایمان والے جو ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا. یہ اس بیس پہ کہا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، ان کے اوپر نبوت خاتمہ اللہ نے مہر لگا دی. تو سوچے آپ ذرا، یہ بہت بڑی بات تھی. اس کے بعد جب اور اتنا رویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی چادر جو ہے ان کے شولڈر سے بار بار گر رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شولڈر پہ بار بار چادر رکھ رہے. آپ سوچے انتہا، رونے کی انتہا تک پہنچ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ مقام دیکھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دعا کیا کرتے تھے. اس جگہ پر ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی، اس کو نام دیا گیا ہے مسجد عریشہ.
عریش سم تھنگ کچھ ایسا نام، ہاں مسجد عریش کر کے اس کو نام دیا گیا ہے. بدر میں بدر کا جو میدان ہے نا جہاں پہ جنگ ہوئی تھی، اس میں آپ انٹری کرو گے نا تو سب سے پہلے مسجد ہے وہاں پر. دین اس کے بعد آگے آج بھی یقین کرے کہ بالکل کھنڈر سا پڑا ہوا ہے، اور وہ کنواں بھی ابھی تک موجود ہے جس میں ابو جہل کو جو ہے وہ مار کر پھینک دیا گیا تھا اللہ کے حکم سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب سب کو جگہ دے رہے تھے، پلیس دے رہے تھے کہ بھائی آپ یہاں کھڑے رہو گے، آپ یہاں، صحابہ کو جب جگہ بتا رہے تھے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہاں پر دیکھو، یہاں پر لاش جو ہے ابو جہل کی پڑی رہے گی، یہاں شیبہ کی، یہاں عتبہ کی، یہاں ان سب کی لاش یہاں پہ پڑی ہوئی رہے گی، آپ دیکھنا. اور واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیشن گوئی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تھی، بالکل اسی طریقے سے معاملہ ہوا. اب رو رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں کیا خوشخبری دی. دیکھتے ہیں ہم آیت کا اگلا حصہ، انی ممدکم بی الف من الملائکۃ مردفین، کہ جواب میں انہیں کیا ملا کہ بے شک میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے. اور کیسے فرشتے ہوں گے؟ کنٹینیوس وہ اترتے ہوئے آئیں گے. یہ کیا خوشخبری دی گئی ان کو. دیکھیے یہاں پر الحمدللہ کہ یہی معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے دیکھیے کہ ان سے کہا کہ جاؤ، تم جاؤ اور فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہاں پر، یہاں تک کہ آتا ہے حدیثوں میں کہ یعنی کہ جب میدان میں اترے، یعنی صحابہ اترے اور جب سامنے سے کافروں کا لشکر ہو گیا، مدبھیڑ ہو گئی ان کی، تو دیکھ رہے تھے کہ ایک کوئی ایسا کوئی شخص جس نے اپنے گھوڑے کا نام لے کر کہا کہ چلو، اور بالکل یعنی کہ وہ جو ہے ایسا وار کرتے جا رہے، دیکھتے جا رہے، صحابہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا کہ وہ جبریل علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ ان کا گھوڑا ہے اور اس پر سوار ہو کے جو ہے کافروں پر وار کر رہے. دیکھیے یقین کرے کہ ان آیتوں کے بعد دوسری کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں اگر ان آیتوں پہ آپ کا یقین نہیں ٹھکا کہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں تو ڈیفینیٹلی فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. الحمدللہ میرا تو اس بات پہ اتنا یقین ہے، اتنا یقین کہ میں بتا نہیں سکتی، اور پریکٹیکلی میں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں. الحمدللہ آپ دے اللہ کے راستے میں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دنیا کے کام فرشتوں کے ذریعے کروائیں گے. آپ کے کام آسان، بولتے نا کام آسان ہو جائے گا. یقین کرے بہت کم وقت میں بہت اچھے سے کام ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ کے کام میں لگا دیتے ہیں. الحمدللہ. اس کے بعد اتنا تک یعنی حدیث میں آیا ہے کہ یعنی یہ تک بتا دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ خود اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ جن کے اوپر فرشتے وار کر رہے تھے نا، ان کے چہرے پہ ایک جلن کا نشان تھا. جیسے وہ جل جاتا ہے نا، اسکین ہماری جل جاتی ہے، اس طریقے کا نشان تھا. اور وہ نشانی یہ تھی کہ ان کو فرشتے نے ہلاک کیا ہے. حالانکہ دیکھیں کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم جب ہاتھ اٹھاتے تھے مارنے کو تو اچانک سے یعنی ہم نے ہاتھ اٹھایا اس کو مارنے کو، کافر ہے سامنے، اور ہم ہاتھ اٹھاتے اتنے میں اس کا سر قلم ہو کے نیچے گر جاتا. دیٹ مینس کہ صحابہ نے کوشش کی اپنی طرف سے. اللہ نے تو ان سے کہا تھا کہ یس ڈیفینیٹلی میں فرشتوں کو بھیجوں گا، تمہاری مدد کروں گا. تو یہ دیکھیے آپ یہاں پہ صحابہ کے ایمان کا لیول دیکھیں. صحابہ نے یہ نہیں کہا چلو بھائی فرشتے تو اپنی ڈیوٹی کریں گے، چلے ہم چھٹی کرے گھر آرام کرتے چلیے. نہیں، وہ گئے تو ان کی مدد آئی. اللہ نے جب ان کی مدد کی، جب وہ میدان میں اترے، جب وہ اللہ کے راستے میں گئے، بس یہی شرطیں دیکھے. آپ نکلے تو پہلے ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد آتی ہے. اب بھائی کوئی بندہ ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گی، مجھے دین کے راستے میں کچھ کام کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پلیز ایسی مدد کریں میری. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی بات نہ مانے اور وہ آپ کی بات مانتے رہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ اس طریقے سے. اور جیسے کہ وہاں پر خیر ابھی تو اس کنویں کو جو ہے تھوڑا سا جالی وغیرہ لگا دیا گیا ہے، وہاں تک جانے نہیں دیتے، دیکھنے نہیں دیتے، لیکن وہ کنواں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کو ویسے ہی رکھے جس میں ابو جہل کو مار کر ڈالا گیا تھا. اللہ اکبر. جب یہ چیزیں پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے ظاہری آنکھوں سے وہ سب منظر دکھاتے تو یقین کرے آیتیں بالکل نظروں کے سامنے رہتی ہیں. اور میں تو ہر آیت پہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ تیرا شکر ہے ان چیزوں کو، ان جگہوں کو تو نے ان نظروں سے دیکھنے کا موقع دیا. الحمدللہ. چلیں اگلی آیت پر ہم چلتے ہیں. ہوا کیا پھر؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا. اب دیکھیں یہاں پر 1000 فرشتے آئے ہیں. اب انشاءاللہ کہیں پر ہم پڑھیں گے یا تقریباً پیچھے آ کے گئے
ہاں تقریباً پیچھے کی 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے، 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کریں گے، اس طریقے کے بھی الفاظ آئے ہیں. تو بھائی کوئی کہتا ہے کہ 1000 کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارے، اور یقین کریں کہ جس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے نا، آج بھی وہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہے. اللہ اکبر، وہ منظر تو بالکل آنکھوں کے سامنے ہے. اتنا خوبصورت لگتا ہے، مطلب وہ کہیں کہ مٹی اتنی خوبصورت لگتی ہے اس کی، جو جہاں پر فرشتے ان کے پر جہاں جاتے تھے نا، وہاں اتنی دور دور تک وہ پہاڑ. یہ اللہ کی قدرت دیکھے کہ ابھی تک کئی ہزاروں سال ہو گئے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج تک وہ جگہ کو، اس مٹی کو، جو پہاڑ بالکل مٹی ہو گئی تھی فرشتوں کی آمد سے، اللہ نے ان کو بھیجا، وہاں پہ جنگ ہوئی، وہ مٹی بالکل ابھی تک ویسی ہی ہے. اچھا یہ بھی دیکھیے کمال کی بات کہ اتنی ہوا چلتی ہے وہاں پہ، لیکن وہ مٹی اڑتی نہیں ہے. اتنی بارش بھی ہوگی نا تو وہ مٹی بہہ کے نہیں جاتی. یہ بہت بڑا کرشمہ وہاں پہ مجھے دیکھنے کو ملا. حالانکہ بس وہاں سے آ رہی جا رہی، یقین کرے کہ ایسے نظریں ہٹانے کا دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ منظر بالکل دیکھتے رہ جائیں. اتنا خوبصورت طریقے سے دور دور تک آپ کو نظریں آپ ڈالو گے تو دیکھیں فرشتوں کے پر کتنے بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں. یہ اللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے. لیکن ان پہاڑ کو دیکھ کر واقعی لگتا ہے کہ فرشتوں کے واقعی غیب ہے. وہ فرشتوں پر ہم ایمان رکھتے، دیکھا نہیں ہم نے ان کو، لیکن ان کے پر جو ہے کتنے بڑے بڑے، اور پہاڑ بالکل بالکل مٹی مٹی ہو گئے جہاں پر اللہ نے ان کو اتارے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے، کہ کوئی یہ سوچے کہ بھائی دیکھو کہ مطلب فرشتوں نے مدد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا. کیوں؟ اب کوئی یہ سوچے چلو بھائی فرشتوں نے صحابہ کی مدد کرے تھے تو ہم بھی اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو پکارے. نہیں، اس کے لیے بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بنایا اللہ نے، کیا نہیں بنایا؟ یہ معاملات کو، یہ تم کو جو مدد اللہ نے کی، نہیں بنایا اس کو مگر کیا تھی؟ یہ خوشخبری تھی. اور کیوں تھی؟ تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان فرشتوں کو میں نے کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ تمہارا دل اطمینان میں رہے، تم گھبراؤ نہیں. کہ مطلب ہم 313 ہیں، 1000 کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی. تعداد دیکھیں ذرا، آپ ملٹیپلائی کریں تو کمپلیٹلی 3 گنا زیادہ جو ہے وہ سامنے والے جو دشمن تھے، کافر تھے، وہ 3 گنا زیادہ تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مطلب میں مدد کروں گا تمہاری فرشتوں کے ذریعے، تو یہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی. اور ایک بات سن لو، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ عِنْدِ اللَّهِ، یہ ہے اصل بات. اور سن لو، اور نہیں اصل مدد ہوتی مگر صرف اللہ کی طرف سے. مطلب یہ مت سوچو کہ یہ مت کہو کہ فرشتوں نے مدد کی. نہیں، فرشتوں نے بھی اللہ کے حکم سے مدد کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو فرشتے آئے. پھر دیکھیے کہ ایک سوال اٹھتا ہے، آج ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ تو دیکھیے ہمارا ایمان کا لیول وہ لیول نہیں ہے. آج کا مسلمان پوری طریقے سے مسلمان نہیں ہے. فرشتے آتے تو ہیں لیکن اس کو کوئی کمپلیٹ صحیح طریقے سے کوئی مسلمان ہی نہیں ملتا ہے، کوئی صحیح طریقے سے ایمان والا ہی نہیں ملتا، تو کیا مدد کرے؟ دیکھیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی ہے اس پہ بھی انسان کو فلفل ہونا چاہیے. اگر ہوگا تو یس ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کو پورا کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مت سوچنا کہ فرشتوں نے ایسا کیے ویسے کیے تو فرشتوں نے نہیں. اصل جو مدد ہوتی ہے نا وہ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. بظاہر دیکھیے کہ کوئی بھی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے تو آپ اس کے ہی راگ نہ گاتے بیٹھے، آپ اس کے ہی چرچے نہ کرتے رہیں. اس میں آپ کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری مدد کی، تھینکس آپ کو اس بندے کا بھی کرنا ہے، لیکن پہلی پیورٹی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ میری مدد ہوئی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا سب کو؟ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی تمہیں کیا پتا، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے، کہ اس نے یہ جو معاملہ کیا تو تمہیں نہیں پتا، اس کی حکمت اس کو ہی پتا ہے، اور وہ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے جو اس نے تمہارے ساتھ یہ معاملات کیے. تو الحمدللہ کتنے اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے یہاں پر جو ہے وہ نقشہ کھینچ دیا. ٹھیک ہے، چلے اب سوال اٹھتا ہے کہ مدد ہوئی کیسے ان کی. چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کس طریقے سے ان کی مدد ہوئی. آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء. اس کو بالکل نمبرنگ کرتے رہیں کہ کس کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کی.
فرشتوں کے ذریعے تو ہوئی، لیکن بظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب اللہ نے طاری کیا تم پر، یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ کی صورت میں جو ہے وہ نیند تم پر طاری کر دی تھی. یہ تھی پہلی مدد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سوچے آپ ذرا کہ یہ اونگ اتنی بڑی نعمت میدان جنگ میں، اللہ اکبر، واقعی بہت بڑی نعمت ہے میدان جنگ. ایک بندہ، یہ دیکھیے صحابہ بہت زیادہ تھک گئے تھے ہاتھ سے لڑتے لڑتے، ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں تھے اتنے جتنے کہ سامنے کافر کے ہاتھ میں تھے، تھک گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، اس قدر زخم میں چور، درد میں چور، اور اتنی زیادہ انہیں تکلیف ہو رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک اونگ کی شکل میں جو ہے وہ ایک نیند دے دی. اور یقین کریں یہ بہت پریکٹیکل بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اکثر دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں آپ کتنا بھی تھک جائیں، اگر آپ کو 4-5 منٹ کی بھی اگر ایک اونگ یا نیند مل جائے نا، یقین کریں وہ آپ کو ایک دم بوسٹ کر دیتی ہے، آپ بہت ایک دم فریش ہو جاتی ہیں. وہی آپ دنیا کے کام میں اتنا تھکے نا، رات دن سوتے رہے تو بھی وہ تھکان آپ کی اترتی نہیں ہے. یہ بات یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ایک اونگ ان کو صحابہ کو ملی اور اس کے بعد جو اٹھے وہ، تو دیکھیے ہوا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں امن کی خاطر اپنی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اونگ کیوں دی؟ یہ دوسری مدد تھی کہ ان کے دل میں ایک سکون آ گیا، وہ ایک الرٹ ہو گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ سو کے جب فریش ہو کے اٹھتا ہے تو یعنی دل سے ایک خوف چلا گیا تھا کافروں کا، ایک ڈر نکل گیا تھا کافروں کا، اتنا زیادہ فریش ہو گئے تھے، ان کی انرجی بوسٹ ہو گئی تھی، یعنی اتنے زخمی تھے اب ان کو درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں اس طریقے سے اونگ آنا یہ نعمت ہے. میدان جنگ میں اونگ آ جائے یہ نعمت ہے. کیوں؟ آپ سوچیں ذرا، بالکل دشمن سامنے ہے، بھئی مارا ماری کا ماحول ہو رہا ہے، یعنی اس طریقے سے یعنی لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، اس میں آپ کو اونگ آ جائے، سو جائے، پاسبل ہے یہ؟ لیکن اگر آ جائے تو یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب نماز میں اونگ یا نیند آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اور جب یعنی پریشان حال آپ ہیں، بہت دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اس میں آپ کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. کیونکہ بہت غیر مناسب ماحول ہو جاتا ہے نا، اس میں آدمی سونا نہیں چاہتا ہے، نیند نہیں آتی، لیکن اس میں نیند آ جائے تو الحمدللہ. چلیں تیسری بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسری مدد کیا آئی تھی ان کو؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا تم پر، یعنی آسمان سے اللہ نے بارش کو نازل کیا. دیکھیں ذرا، اللہ اکبر، کتنی بڑی مدد ہے. آپ دیکھیں کہ بارش اللہ نے برسا دی، اور اس کے ذریعے ہوا کیا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَكُم عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اب ہوا کیا؟ جب بارش ہوئی نازل آسمان سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب وجہ بتا رہے ہیں کیوں میں نے یہ بارش نازل کی، تاکہ پاک صاف ہو جائے اس پانی کے ذریعے. ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ پاک صاف ہو جاؤ، تمہاری طہارت ہو جائے، اور دور کر دے تم سے شیطانی وسوسوں کو، اور کیا کرے اس کے ذریعے، اور مضبوطی دے تمہارے دلوں کو، اور وہ جما دے اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو. اللہ اکبر. پانی ایک برسا اور اس کے پیچھے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کا. دیکھیے ذرا، اب دیکھیے یہاں پر کہ غصہ تھا صحابہ کو، دکھ تھا، تکلیف تھی، سب کچھ تھا. اب اللہ نے آسمان سے بارش برسائی تو ایک تو کیا ہوا کہ بالکل یعنی باڈی فریش ہو گئی. اسی طریقے سے دیکھیں کہ لوگ کبھی کسی کو اپنے یہاں غصہ ہے نا تو اس کو کہیں بھائی جا کے شاور لے لے، تو وہ شاور لے گا، جب اس کی جسم پہ پانی پڑے گا نا تو خود بخود شانت ہو جائے گا وہ. اور ایون دیکھیں کہ آپ بھی پریکٹیکلی دیکھیں کہ کسی وجہ سے آپ بیڈ پر ہیں، تکلیف ہے، آپ ہفتہ 10 دن نہ نہا پائیں، 2-4 دن نہ نہا پائیں، تو طبیعت میں ایک بوجھل پن آ جاتا ہے. اور جو ہی آپ ایک شاور لے لیتے ہیں تو طبیعت ایک دم فریش ہو جاتی ہے. بس وہی حال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا. ایک تو وہ بالکل فزیکلی بہت زیادہ ایک دم فریش ہو گئے تھے. دوسری چیز کیا ہے کہ تم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطانی وسوسے کو دور کر دے. یہ کیا بات ہے؟ اب یہ بات ہے کہ دیکھیے کہ کتنا بھی انسان کتنا بھی یہ جب گروپ میں کام کرتا ہے کچھ نا، تو ایک دوسرے کے لیے بدگمانی ضرور آتی ہے. اچھا، بدگمانی جو آتی ہے نا تو وہ ڈائریکٹلی لیڈر پہ آتی ہے. فار ایگزامپل، جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں
کسی کوئی ادارہ ہے یا کچھ ہے کوئی آرگنائزیشن ہے، اگر ان کا کام اگر صحیح چل رہا ہے نا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. پھر ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، پہلے بھی شاید دے چکی ہوں میں، کہ فار ایگزامپل ایک آپ کار میں بیٹھی ہیں، ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے ویری اسموتھلی، آپ چلی جا رہی ہیں، آپ اس کو کچھ نہیں بول رہی ہے. جو ہی اگر ایک دھکا لگا، اسپیڈ بریکر آ گیا، کوئی پتھر آ گیا، گڑھا آ گیا، فوراً آپ بولو گے بھائی دیکھ کے چلاؤ. ابھی فی الحال آپ گاڑی میں بیٹھی ہیں تو فی الحال وہ گاڑی اس ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے اور آپ بولیں گے، یہ فیکٹ ہے. اوکے، نیچرل بات ہے کہ آپ اس کو چلائیں گے، آپ اس کو بولیں گے. اسی طریقے سے جب کہ ایک کام جب بندہ لے کے چلتا ہے تو سب سے زیادہ بدگمانی جو آتی ہے وہ لیڈر کے تعلق سے آتی ہے، لیڈر پر آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اچھا پھر یہاں پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں کیسے اٹھ رہی تھی؟ دیکھو ہم نے کہا تھا، کیا ضرورت تھی جانے کی، نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں بیکار میں اتنا مدینہ سے نکل کر آئے بدر میں لڑائی کرنے کو، دیکھو ہم کتنے کم لوگ ہیں. میں بھی کہ صحابہ کے دل میں یہ گمان ہو سکتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے یہ شیطانی وسوسہ تھا جو میں دور کرنا چاہتا تھا اس بارش کے پانی کے ذریعے. اور 1 2 ہو گیا. نمبر 3 اور کیا، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوطی دے تمہارے دلوں کو. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا اس کے بعد کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مضبوطی دی. مضبوطی ایسے دی کہ ان کے ایمان میں ایک بوسٹر ان کو فیل ہوا کہ نہیں اب ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں. تو ان کے قدم اور زیادہ جم گئے اور ایک نئی انرجی کے ساتھ وہ وہ کافروں سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چوتھی بات کیا بتاتے ہیں، اس پانی کے ذریعے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا تھا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو. اللہ اکبر. دیکھیے کیسے ایمان ان کا جمع ہوا تھا. پھر ایک معاملہ یہاں پر یہ بھی تھا کہ جہاں پر صحابہ کھڑے تھے نا تو وہ ریتیلا علاقہ تھا. اب دیکھیے کہ ریت پر جب پانی پڑتا ہے، پانی جب اس کے اوپر پڑے گا تو کیا ہوگا، جم جائے گا. سوکھی ریت پہ پھر اس کے بعد جب وہاں سے جس طرف سے یہ کافی لوگ آ رہے تھے نا وہاں ریت میں گیلی ہو گئی تھی اور گیلی ریت پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیے پیر ایک دم جم گئے ایسا، یعنی بالکل ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ وہ آ کر اس طریقے سے ان کو پریشان کریں. اور اس طریقے سے صحابہ کو ایک ہیلپ ملی کہ اب نہ یہ ہمارے پاس آ سکیں گے اور نہ ہم کو کوئی پریشانی ہوگی. اور دیکھیں کہ یہ اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مومنوں کو، یعنی کہ الحمدللہ جنگ بدر کفر اور اسلام کے درمیان ایک پہلی جنگ تھی دین اسلام کی، اور اس میں بھی بہت بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک مورل بھی ہم کو یہ ملتا ہے کہ میجورٹی ڈز ناٹ میٹر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں میجورٹی کوئی وہ میٹر نہیں کرتی ہے. اور یعنی کہ صحابہ تھوڑے تھے، اس کے یعنی ایمان کا لیول ان کا تھا، اللہ کی انہوں نے اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اصل کامیابی انسان چاہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. بہت بہترین کامیابی دی گئی. 70 کافرانے سردار مارے گئے، 70 لوگ قیدی بنا لیے گئے. ایسے نہ جانے کتنی مالی غنیمت ان کے ہاتھ لگ گئی. یعنی ان ایکسپیکٹڈ، کوئی انہوں نے ایکسپیکٹیشن نہیں کی تھی کہ اس طریقے کا معاملہ ہوگا. تو بس یہ نہیں، بس سوچ لیں کہ کبھی کبھی ہم پلان کرتے ہیں بھائی کچھ کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ از اے بیسٹ پلانر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اپنا الگ ہی پلاننگ کر دیتے ہمارے سامنے. تو خیر ایسے بہت سارے سبق انشاءاللہ ہم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عنایتوں سے لیتے رہیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.